Assalamu alaikum friends, I'm your friends Muhammad Tusif. Today we are going to study the complex novel Heart of Darkness and regard of colonialism, like how colonialism has been mentioned in this very novel and what is colonialism. Before related this novel to colonialism, we also need to understand that what is colonialism. So start लेते हैं. Novel name is Heart of Darkness. This novel, ये आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि एक नवेला होता है हमारे पास और एक नावल होता है. नवेला जो होता है वो शार्ट नावल होता है. ये नावल तकरीबन 120 अबाउट पेजेस का है, इसलिए इसको हम नवेला कहेंगे. इसके जो राइटर है ये है ब्रिटिश राइटर जोसेफ कॉनरड. डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, 3/12/1857. ये डेट ऑफ बर्थ का ईयर जो है ये याद रखो, 1857. इस ईयर के साथ आपको एक और चीज़ भी याद आ जाएगी अगर आप एशिया से हो. फादे वार ऑफ, जो मतलब अंग्रेज़ जिसको कहते हैं जंग गदर, और जिसको हम मुसलमान कहते हैं जंग आज़ादी, जो कि एशिया के मुसलमानों ने मतलब हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा था बदकिस्मती से, जिसमें हमको शिकस्त हुई थी. इसको जो डेट ऑफ डेथ है वो है 3/8/1924. ओके, ये जो नावल है ये इस तरह है कि ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी वो नावल होता है जिसमें अतर ने अपने बारे में बयान किया होता है. सेमी ऑटोबायोग्राफी मतलब कुछ ने अपने जो उसकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बताया है, कुछ और फिक्शनल कैरेक्टर भी इसमें ऐड किए हैं. इस नावल को मैंने तकसीम किया है आपको आपके आसानी के समझाने के लिए. इसको मैंने मतलब मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है ताकि आपको बेहतर समझ आ सके. इस नॉवल में टू मेन कैरेक्टर है. नंबर फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है मार्लो, एंड नंबर सेकंड है कर्ट्स. हु वाज मार्लो? मार्लो इज एक्चुअली द नरेटर. ये मेन कैरेक्टर है जो कि हमें स्टोरी बताता है कि एक्चुअली मतलब क्या हो रहा है स्टोरी में. इसके अलावा वो कैप्टन ऑफ द शिप भी है. उसको वो किस तरह कैप्टन ऑफ द शिप बना ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके नावल में. नंबर सेकंड जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कर्ट्स. कर्ट्स कौन है? कर्ट जो है ये चीफ मतलब इनर जो एक फैक्ट्री होती है उसका चीफ होता है. फैक्ट्री किस चीज़ के होते हैं हम पढ़ेंगे. और ये जो मशहूरी की वजह है उसकी, बिकॉज ही वाज टू मच काइंड टू हिज फेलो, टू दोज पीपल हु आर अंडर हिज कमांड. टू कैरेक्टर हो गए. अब इसमें टू टाइप्स ऑफ पीपल है इस नावल में. नंबर फर्स्ट ब्रिटिश पीपल हु आर द रूलर, इज ऑलवेज द रूलर. नंबर सेकेंड इज अफ्रीकन जो कि स्लेव थे, गुलाम थे. अब अफ्रीका वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. नाउ व्हाट इज मीन बाय कॉलोनी? लेट मी एक्सप्लेन. कॉलोनी इस तरह होता है कि जब कोई मतलब ताकतवर मुल्क होते हैं वो किसी दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लेता है और वहाँ पर अपने वायसराय वगैरह लगा लेते हैं. और जो गरीब मुल्क होता है जिन पर उन्होंने कब्ज़ा किया होता है उनकी जो सियासी मतलब जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा होता है उनको अपने कंट्रोल में ले, इसको हम कहते हैं कॉलोनी. तो जिस तरह मतलब हमारी जो एशिया था, हमारी जो एशिया है ये भी 1857 के बाद बाकायदा तौर पर ब्रिटिश की कॉलोनी बनी. तो इस तरह अफ्रीका पर भी यूरोपियन जो थे मतलब ब्रिटिश एम्पायर जो थी उनकी कॉलोनी थी. मतलब जो ब्रिटिश के पीपल थे वो वहाँ पर हुक्मरानी कर रहे थे और जो नेटिव पीपल थे अफ्रीकन वो वहाँ के गुलाम बन गए थे, उनके अंडर काम कर रहे थे. तो ये नावल इस चीज़ पर बेस है कि किस तरह कम्युनलिज्म को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. तो नावल की तरफ चलते हैं. नावल में हमारे साथ एक्चुअल में इस तरह होता है कि ये जो होता है मार्लो जो कि मेन कैरेक्टर होता है, ये एक शिप पर बैठा होता है मतलब समंदर के साहिल अपने दोस्तों के साथ. तूफान आया होता है जिसकी वजह से उनके लिए जाना मुश्किल हो जाता है. तो इसी समय जो मार्लो होता है वो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि लेट मी नरेट माई एक्सपीरियंस विच आई हैव experienced during my visit to South Africa and colonialism. वो ये कहता है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने दो
کیونکہ ہم جا تو ویسے بھی نہیں رہے، تو وقت بتانے کے لیے میں آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سٹوری ہوتی ہے یہ اصل میں جو ہمارے پاس رائٹر ہے جوشف کانر اس کی سٹوری ہوتی ہے، مگر انہوں نے ایک کریکٹر کے ذریعے یہ سٹوری ہمیں بیان کی ہے. جو مین کریکٹر ہوتا ہے ہمارے پاس مارلو، اس کو اصل میں شوق ہوتا ہے. کس چیز کا شوق ہوتا ہے؟ وہ دنیا کو ڈسکور کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ گھومے، مطلب دور 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 دراز پہاڑوں میں چلے، مطلب جو ڈفرینٹ سٹیز آف دی ورلڈ، ٹو ڈسکور دی ڈفرینٹ سٹیز آف دی ورلڈ. وہ مختلف دنیا کے مختلف پارٹس میں جانا چاہتا تھا، تو ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. مگر خوش قسمتی کے ساتھ ان کی جو ایک پھوپھو تھی، ان کی ایک بیلجین ٹریڈ کمپنی تھی جو کہ کانگو ایز ان ساؤتھ افریقہ، وہاں پہ ان کی کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، تو اس وجہ سے ان کو وہاں کی نوکری دلائی گئی. اب کانگو سے یاد آ گیا کہ یہ جو ناول ہے اس کا اگر آپ نام دیکھ لیں، اس کا ناول ہے ہارٹ آف ڈارکنیس. ہارٹ آف ڈارکنیس، تو اس پر بھی آپ اگر غور کر دیں کہ اس کو ہارٹ آف ڈارکنیس کیوں کہا جاتا ہے، اٹ از بیکاز یہ جو کانگو ہے یہ ساؤتھ افریقہ کے سینٹر میں ہے، اور یہاں پر مکمل تاریکی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر اونچے اونچے پہاڑ، جنگل وغیرہ ہے، مطلب یہ تاریکی ہوتی ہے. تو جو مین ایکشن ہوتے ہیں اس پوئم کے وہ وہاں پر ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے ہارٹ آف ڈارکنیس بیکاز آف دی لوکیشن دی نیم ہارٹ آف ڈارکنیس گیون ٹو دس ویری ناول. اوکے، اس کی پھوپھو کے ذریعے ان کو بیلجین کمپنی میں ایک شپ آف دی کیپٹن کی جاب پر لگایا جاتا ہے. وہ جاب اس کو اس طرح ملتی ہے کہ جو شپ ہوتا ہے جو جو کیپٹن ہوتا ہے اس شپ کا، وہ مر جاتا ہے کسی وجہ سے، تو ان کی جگہ پر اس کو لگا لیتے ہیں. آفٹر دس when he goes to the office, to the central office, جب وہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں کے جو حالات ہوتے ہیں، مطلب وہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں، حالات بہت افسردہ ہوتے ہیں. لوگ ان کو بہت ہی مطلب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح وغیرہ کر کے. تو باہر کے فون کو محسوس ہوتا ہے مگر وہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ خاص توجہ نہیں دیتا. اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اسٹیشن نمبر 1. جب وہ اسٹیشن نمبر 1 پہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر وہ چیف کے ساتھ مل جاتا ہے. پرائم اسٹیشن میں پہنچنے کے بعد جو پرائم اسٹیشن ہوتا ہے وہاں کے چیف کے ساتھ مل جاتا ہے، مگر جب وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو جو حالات وہ دیکھتا ہے وہ بہت ہی افسردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو برٹش لوگ ہوتے ہیں، جو وائٹ پیپل ہوتے ہیں، وہ جو نیٹو افریقن ہیں ان پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. زبردستی ان سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو جانوروں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. مطلب نہ ان کے خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ان کے کپڑوں کا خیال رکھا جاتا ہے، بس ان سے دب سب کام لیا جاتا ہے. وہ ان حالات کو دیکھ کر بہت ہی افسردہ ہو جاتا ہے. However، وہ کچھ دن بعد وہاں سے اپنا سفر سٹارٹ کر لیتا ہے، اسٹیشن نمبر 2 میں جاتا ہے. جب وہ اسٹیشن نمبر 2 میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ جب چیف کے ساتھ مل جاتا ہے تو چیف ان کو کہتا ہے، کیونکہ اسٹیشن نمبر 2 کے بعد انہوں نے مین سینٹر میں بھی جانا ہوتا ہے جو کہ کانگو میں ہوتا ہے، کہ جس شپ نے کانگو جانا تھا وہ بدقسمتی سے خراب ہو چکی ہے، اور ان کے لیے جو چیزیں درکار ہے ان کو لانے میں تقریباً 2 مہینے لگ سکتے ہیں. تو آپ کو یہ 2 مہینے ادھر پر ہی بتانا پڑیں گے. تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. ہاں وہ کہہ لیتا ہے اوکے ٹرائی یور بیسٹ ٹو ڈو اٹ فاسٹلی، مطلب جلدی کرنے کی کوشش کر لو یہ کام. تو اس دوران وہ ایک شخص کے بارے میں سنتے ہیں. وہ شخص کون ہوتا ہے؟ مین کریکٹر کرٹس. بہت سے لوگ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کرٹس اس طرح ہے، کر بہت اچھا ہے، کرٹس اس طرح ہے، کرٹس اس طرح ہے. مگر جو چیف ہے اس دوران اس کا باپ آ جاتا ہے. وہ ادھر پر آ کر وہ چیف سے کہتا ہے کہ کرٹس ہمارے لیے خطرہ بن چکا ہے، کیونکہ جو آئیوری ہوتا ہے، مطلب جو ایلیفینٹ ہوتی ہے ان کے جو اوپر جو سینگ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہم آئیوری کہتے ہیں. وہ اتنا آئیوری اکیلے اکٹھا کرتا ہے جتنے ہماری پوری کمپنی نہیں اکٹھی کر سکتی. تو اگر ہم نے اپنی جاب مطلب اپنی پوزیشن ہم نے مستحکم رکھنی ہے تو ہم نے کسی بھی طریقے سے کرٹس کو مارنا ہوگا. یہ بات سن کر مارلو
تھوڑا پریشان سا ہو جاتا ہے. ہائے اور وقت گزرتا گیا. جب 2 مہینے پورے ہو گئے مطلب وہ اس نے مطلب جب سامان وغیرہ آ گیا تو انہوں نے وہاں سے اپنا سفر اپنے فیلو کے ساتھ سٹارٹ کیا جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. وہ جا رہے تھے اسٹیشن نمبر 3 the main station which is present at the Kangwell Center where جہاں پر کون ہوتا ہے کرز جو کہ چیف ہوتا ہے وہ لڑکا. جب وہ جا رہے ہوتے ہیں جب وہ پہاڑوں سے جب وہ جنگلوں کے ساتھ جنگلوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جب وہ رات کو سوتے ہیں تو صبح کو جب وہ اٹھتے ہیں تو دھواں سا ہوتا ہے ان کی جو شپ ہے اس کے اندر. تو اب نیٹو افریقن جو ہوتے ہیں وہ ان پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں مطلب تیر اندازی سے. دے آر فائرنگ ایٹ ہم کنٹینیوسلی. اس دوران ان کا ایک جو شپ کا کیا ایک وہ ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. تو اس دوران یہ جو مارلو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرمز بجانا اسٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ جو کنگو کے جو مین سینٹر ہے ان کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ آئے یہاں پر حملہ ہو رہا ہے. تو نیٹو افریقن جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اسٹیشن نمبر 3 پر. بٹ وہ جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے جو کرس ہے یہ بیمار ہو چکا ہے اور مرنے کے قریب ہے. تو کرس کا جو اسسٹنٹ ہے وہ رشین ہوتا ہے. وہ اس دوران مارلو سے ملتا ہے. ان کو ساری حالات بتاتا ہے کہ کس طرح کرس یہاں کے لوگوں پر مہربان ہے اور لوگ کرس کو کتنا عزت دیتے ہیں. کرس کی زندگی کو بچانا ان کے لیے کتنی اہمیت ہے. ان کی باتیں سن کر مارلو ان کو کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے پکڑ آپ ادھر سے چلے جاؤ کیونکہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. کیونکہ جب چیف آف دی سیکنڈ اسٹیشن اور ان کا باپ مشورہ کر رہے تھے تو انہوں نے اس اسسٹنٹ کو بھی مارنے کا کہا تھا. تو افریقن وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو کرس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرس کو ادھر سے لے کے جانا ہے واپس. تو جو نیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ کرس کو نہیں جانے دیتے کہ نہیں کرس نہیں جائے گا. کرس ہمارا مطلب بھگوان جیسا مطلب خدا جیسا ہے. ہائے اور وہ ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں. تو اس دوران کرس ڈینائڈ دیم. کرس اس کو کہتے ہیں کہ نو ڈونٹ نیڈ فار دس. تو یہاں سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. ہائیور کرس جب رات ہوتی ہے تو کرس اپنے جو ان کے جو کیمپ ہوتا ہے ان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے انٹو دی نیٹو کیمپ. مگر راستے میں ان کو مارلو پکڑ لیتا ہے اور ان سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو جب کرس مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ان کے لاسٹ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہورر ہورر. اب کرس مر جاتا ہے اور یہ مارلو پھر واپس چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد کرس مل جاتا ہے کس سے جو کرس ہے اس کی فینانس سے جو کہ گھر میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی. مگر بدقسمتی سے وہ وہاں پر واپس نہیں چلا گیا کیونکہ کرس مر گیا. مگر مارلو کی ملاقات جب ان سے ہو گئی تو ان کی فینانسے نے کرس کے بارے میں پوچھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو لاسٹ الفاظ تھے ان کی زباں پر تمہارا نام تھا. تو اس کے ساتھ ہی یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے. That's all from my side. Thank you. Stay blessed.